This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. Today we will talk about shipping industry in Pakistan. नाज़रीन, शिपिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाकिस्तान के सिलसिले में. जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री में एक प्रेजेंस मौजूद थी ऑन 14 अगस्त 1947 एज पर द विशेस ऑफ कायद आज़म. लेकिन आज हमारे पास इतने कम शिप बच गए हैं कि लोग सुनते हैं तो यकीन नहीं आता, मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का कि ये 18 करोड़ 20 करोड़ की आबादी जिसमें 10 करोड़ जवान लोग हैं, वहाँ सिर्फ 6, 7 या 8 कितने शिप्स बच गए हैं, तमाम शिप्स ख़त्म हो गए. 98% हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो फॉरेन शिप्स पे होता है. सिर्फ 2% हम अपना जो भी 60-70 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको अपने शिप्स पे करते हैं, जबकि हमारे पास हज़ारों लाखों जो नौजवान बेकार बैठे हुए हैं जो इस प्रोफेशन में आ सकते थे अगर हमारी पॉलिसी सही होती, और लाखों को 15-20 हज़ार डॉलर पर मंथ की जॉब मिल सकती थी और हम अपने सामान ले जाने लाने के अलावा दुनिया भर के सामान लाने ले जाने के काबिल हो सकते थे. लेकिन ये नहीं हुआ. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने 2 एक्सपर्ट्स को दावत दिया. आइए पहले उनका तारुफ कराऊं. हमारे साथ मौजूद है कैप्टन खलील रहमान साहब, जो वन ऑफ द फ्यू प्रॉब्ली उनकी वाहिद किताब है शिपिंग सिनेरियो इन पाकिस्तान जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने तफसीलन पूरे हिस्ट्री को बताया है. साथ ही साथ खलील साहब जो हैं वाइस चेयरमैन हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट के, तो वाइडर ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ पे भी बोलते रहे, लिखते रहे. इन्हीं के साथ मौजूद हैं बहुत ही वेटरन मैनेजमेंट शिपिंग एक्सपर्ट कैप्टन कमाल महमूदी साहब, जो एक ज़माने में गूगल ग्रुप के जनरल मैनेजर रहे और चेयरमैन रहे और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने उस ज़माने में काम किया. आजकल ये अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहे हैं, जो जवानों को तैयार कर रहा है इस प्रोफेशन के लिए. खलील साहब, ये जो मैंने आप ही की किताब से बेसिकली कोट किया, ये इन्फॉर्मेशन तो ना मुझे थी ना ज़्यादातर पाकिस्तानियों को है. ये तो देखिए आजकल जो हम अमेरिका से कुछ टकराव लेने का सोच रहे हैं, लेना शुरू भी कर दिया है, इस पे अगर सपोज कल टेंशन हो जाए और तमाम फॉरेन शिप चले जाए तो हम लोग तो बिल्कुल कट के ख़त्म हो जाएंगे. डोंट यू थिंक इट्स नॉट ओनली कमर्शियल एंड बिजनेस इशू बट ऑल्सो नाउ नेशनल सर्वाइवल इशू शिपिंग? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपकी जितनी शिपिंग है वो तो आपके ना होने के बराबर, तो ज़ीरो है मोर और लेस. यू हैव ओनली 10 शिप्स ओनली, और 10 जहाज़ में भी 3 जो हैं वो टैंकर्स हैं जो कि आपका ऑयल गल्फ से और सऊदी अरब से लेके आते हैं. बाकी जहाज़ जो हैं 1-2 चार्टर पे दिए हैं. तो इवन वी हैव 10 शिप्स हमारे पास. इसके बावजूद कि हम ये कहें कि सब 10-11 जहाज़ है, मैं ये समझता हूँ कि अगर उसको कुछ भी ना कहा जाए तो बेहतर है. इतने कम हैं वो, इतनी कम रेशो है, और जिस तरीके से उसको एम्प्लॉयमेंट किया गया है, मकसद ये कि हमारी जो टनेज है वो हम कैरी नहीं करते. और करते क्यों नहीं, कर नहीं सकते. जब आपके पास जहाज़ नहीं है तो कैरी कैसे करेंगे. और ये कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अभी साल में 2 साल में या 4 साल में हो गई है. इट परसिस्ट फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम. तो अगर जैसा आपने कहा कि हमारा जो सारा एक्सपोर्ट है वो 95-98% फॉरेन फ्लैग वेसल, ऑल काइंड ऑफ कार्गो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, वीट हो, एनी कार्गो, वो अगर कैरी करते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन फ्लैग शिप्स. और अगर वो फर्ज कर ले कि ना लाएं, पहली बात तो वो फ्रेट भी वो अपनी मर्जी से तय करते हैं, क्योंकि आप किसी कॉन्फ्रेंस इंश्योरेंस वाले जितना चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम लगा देते हैं, जाए, क्योंकि थोड़ा भी खौफ हुआ उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया, कोई से नहीं है. तो आपका बिल्कुल सही बजा बात है कि आप मतलब मैं तो सुलह हुदैबिया की मिसाल दूँ कि अगर आपको कोई फैसला करना है, कुछ सोचना है, तो उसको बड़े सोच समझ के मतलब करना चाहिए. तो ये जो एटीट्यूड, इस पे मैं समझता हूँ पूरी कौम को भी और हमारे लीडर्स को भी, और मैं समझता हूँ क्यानी को भी इस पे सोचना चाहिए. हर शख्स को सोचना चाहिए. और मैंने जो सुलह हुदैबिया की मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि उस वक्त सारे सहाबी उसके खिलाफ थे. मतलब वो नहीं चाहते थे. इवन जब उस पर रसूलुल्लाह लिखा गया तो उस पर भी एतराज़ था, और लोगों ने कहा कि जी ये तो हो ही नहीं सकता है. तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लेके उसको काटा. तो ये हमें क्या सिखा रहा है? ये हमको ये सिखा रहा है कि आप अपनी पेशेंस इस्तेमाल करें और अक़ली तौर पे भी चीज़ों को सोचें.
خالی جذباتی ہو کے کوئی مناسب کام نہیں ہے. اور آپ کا جو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے جہاز بھی ہوں تو آپ پھر جغرافیکل پوزیشن بھی دیکھیے, سچویشن بھی دیکھیے, پڑوس میں آس پاس بھی دیکھیے. تو بالکل یہ جو جس طریقے سے, لیکن میں بالکل یہ تو سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہے, بالکل قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت اچھی قوم ہے, لیکن جو فیکٹس کو مانا جائے اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, not only in shipping but in all fields. کمال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, جب آپ گوگل چلا رہے تھے چیئرمین, وہ شاید نیشنلائزیشن سے پہلے کا پیریڈ تھا, بعد میں تو آپ دبئی چلے گئے. نہیں, نیشنلائزیشن کے بعد آپ نے نیشنلائزیشن بھی اور نیشنلائزیشن کے بعد بھی. فرام دبئی جی, بیکاز پاکستان میں جو نیشنلائزیشن ہوئی 74 وغیرہ میں, تو اس سے پہلے کیا سچویشن تھی اور اس کے بعد کیا بنی؟ اس سے پہلے ہمارے پاس 8-9 شپ اونرز تھے اور ان میں ایک کمپٹیشن تھا. اچھا, کہ اگر بخش لائن کے پاس 8 جہاز ہیں تو محمدی کہتا تھا میرے پاس 9 جہاز ہوں, دوسرا کہتا تھا کہ میرے پاس 5 جہاز ہوں, تو کاؤجی کہتے تھے میرے پاس ایک اور جہاز ہو. تو وہ ایک کمپٹیشن تھا, چل رہا تھا, پروسیس تھا ایک. نیشنلائزیشن سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے بینکنگ اور شپنگ کو, یہ ہوا کہ لوگ باہر چلے گئے. ایک تو پہلے یہ ہوا کہ ان کو کچھ دیا نہیں. آپ شپ اونر تھے, آپ سے سب کچھ لے لیا, ایک پائی آپ کو نہیں دی. اس کے بعد کمپنسیشن تو دیا ہوگا, نہیں, شیئرز کی صورت میں دیا ہوگا. نہیں, کچھ نہیں دیا. نہیں, کمپنسیشن کچھ نہیں, بلکہ دروازے بند کر دیا. دیا. میں نے جو آپ کی کتاب پڑھا کہ وہ سب کو لے کے وہ نیشنل شپنگ میں اس کو ایسٹ کو مرج کیا, ایسٹ کو لے لیا, ایسٹ کو لے لیا, دیا کچھ نہیں. اس کے بدلے شیئر بھی تو دیا ہوگا. نہیں, کچھ نہیں دیا. یہ کیا کچھ بھی نہیں دیا, بات تو یہی ہے, اسی لیے تو سارے نقصان ہوئے. ایسے کیسے ہوتا ہے بھائی؟ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے, پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ تو ہوا ہے. اس میں کہ آپ کل شپ اونر تھے, آپ کے پاس 9 کا جہاز تھا, 9 آفس تھا, سب کچھ تھا, ایک دن آپ روڈ پہ آ گئے. آپ روڈ پہ آ گئے, بالکل روڈ. تو آپ کی جو دوسری بالکل آپ کو انٹری بند کر دی گئی. آپ آئندہ مت. آپ نے جو تھا کہیں نہیں ہوا ہوگا بھائی, دنشا ایڈلجی کا نام سنا ہے, اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کراچی میں ایون پراپرٹیز کو بین لگا دیا تھا انگریز نے کہ یہ نہیں خرید سکتا. اچھا, وہ جو شپنگ جب نیشنلائز ہوئی ہے, جو اس دن وہ گیا ہے پاکستان سے باہر تو پھر نہیں آیا. ایسے اور بھی ہیں, لیکن یہ شخص وہ ہے, اس کے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا. بہرحال وہ ہارٹ اٹیک کی خبر کسی کی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اگر میری یا بچے کی آپ ایک چھوٹا سا کھلونا بھی چھین لیں تو اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں. تو جو یہ لوگ رات بھر چارٹرنگ میں رات دن بیٹھ کے محنت کرنا پڑتی ہے, اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ مالک نہیں محنت کرتا تو کوئی آرگنائزیشن چلتی نہیں ہے. تو اگر یہ ہوا تو اسی لیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید بددعا بھی لگی ان لوگوں کی کہ ہم پنپ نہیں پا رہے ہیں. بڑی گہری بددعا لگی کہ آج آپ کے ملک کا یہ حال ہو گیا. اس کا جو سب سے بڑا افیکٹ یہ ہوا, یہ نہیں ہوا کہ شپنگ ختم ہو گئی, شپنگ اس سے زیادہ ہو گئی, لیکن پاکستان میں نہیں ہوئی. دیکھیں نا, ابھی سوال یہ ہے کہ جب یہ لائسنس شروع ہوئے تو مجھے کہا گیا کہ آپ لائسنس آ بھی گیا میرے پاس, کسی اور نے پے کر دیا گورنمنٹ میں, آپ ایک جہاز لے لیں. تو میں نے اس وقت کہا تھا جہاز کیوں لے لوں, جہاز میں لے لوں, مزے آپ کریں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر میرے پاس 10 جہاز باہر ہیں تو ہمارے پاس 306 جہاز تھے, ہم آپریٹ کرتے تھے. جی ہاں, ہمارے ہر کچھ اپنے تھے, 100 سم تھنگ اپنے تھے, باقی چارٹر ویسل تھے. اتنے بہت سے چارٹر ویسل تھے, بیئر بوٹ پہ بھی تھے, ٹائم چارٹر بھی تھے, پیریڈ چارٹر بھی تھے. جو اپنے جہاز تھے ان کو ہم نے کیا کیا کہ ہر جہاز کی ایک کمپنی بنا دی, فلوٹ کمپنی, اس کی ایک مینجمنٹ ہم نے رکھ دیا. اب میں نے کمرشل مینجمنٹ کسی کو دے دیا, آپریشنل مینجمنٹ کسی کو دے دیا. اب میرے پاس اگر آج 10 جہاز ہیں تو میں آرام سے اپنے گھر میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں, لیپ ٹاپ مجھے خالی چاہیے, صبح اٹھتا ہوں, لیپ ٹاپ کھولتا ہوں, کہ جہاز کی پوزیشن دیکھتا ہوں کہ کتنا آنا ہے, کتنا جانا ہے, اتنے ڈالر مجھے بچ گئے. اب نہ انکم ٹیکس میرے پیچھے, نہ اسٹیٹ بینک میرے پیچھے, نہ کسٹم میرے پیچھے, نہ MMD میرے پیچھے, نہ پورٹ اینڈ شپنگ میرے پیچھے, نہ کوئی میرے پیچھے, نہ FIA میرے پیچھے. سکون سے میں آ رہا ہوں, کسی کو نہیں پتا. اس وقت تقریباً اباؤٹ 103 شپس ہیں جو باہر رجسٹرڈ ہیں لوگوں کے, جی ہاں, لیکن نو بڈی از ڈکلیئرنگ دیٹ. اچھا, اس کی وجہ ان کے چل رہے ہیں جہاز, ان کو اب کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں. یہاں تو ٹینشن ہوتی تھی جب ہمارے جہاز ہوتے تھے, تو کیا ہوتا تھا, سیلنگ کے بعد FIA والے آ گئے, ان کا جی یہ 3 آدمی ان کو دبئی اتار دیجیے گا, لندن اتار دیجیے گا. اب آپ نے چیف پے کی تو آئندہ آپ کے پاس ایشو نہیں ہو رہے ہیں, آپ کے ساتھ پورا نہیں ہو رہی ہے. کسٹم کو آپ نے بکسا نہیں دیا تو اس نے ریمیجنگ شروع کر دیا آپ کی. مطلب ڈفرنٹ ویز آف.
ابھی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, اب آپ مزے کے ساتھ میں چلا رہے ہیں. اچھا یہاں اگر میں جہاز رکھتا ہوں تو ایک فلیگ ہے, ایک کمپنی ہے, ایک جہاز پہ کوئی ڈیفالٹ ہوتا ہے, میرے 9 جہاز اوپن ہیں, کہیں بھی پکڑے جا سکتے ہیں. وہاں اگر میرے پاس 300 جہاز بھی ہیں تو صرف وہی جہاز پکڑا جائے گا جس پہ فالٹ ہے, ڈھونڈتے رہو ساری دنیا میں کہاں ہے میرا جہاز. تو بہت ہی ایڈوانٹیج ہے. اب کیا ہوا, یہ ایڈوانٹیجز لوگوں کے سمجھ میں آ گئی. جب مجھ سے سارے شوکت عزیز صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں اور آپ اس کے چیئرمین ہو جائیں پرائیویٹائزیشن پہ, تو میں نے ان کو یہی علم کی تھی. میں نے کہا بھائی آپ یو آر دا ریچسٹ مین ان پاکستان ایز فار دا ڈالر از کنسرن, تو آپ کتنا پیسے آپ لے کے آئے واپس, تو کون لائے گا؟ اچھی بات آپ نے ان سے کہی. آپ کتنا لے کر آئے, کتنا لے کے آئے؟ اور میں نے کہا میرے اکاؤنٹ بھی آپ کو 40 سال مجھے جانتے ہیں, میرا اکاؤنٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک پائی پاکستان میں بھیجتا تھا آپ کے تھرو. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ چانس جو لینے کی بات ہے, وہ چانس کون بل باندھے. اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ نہیں, اس پہ میں نے پھر نہیں کہا کہ اتنا شپنگ نہیں بڑھے گی. وہ مسٹرسٹ ہو گیا, اور یہ نہیں شپنگ میں ہی ہے. اگر آپ ان چیزوں, شپنگ چونکہ ایسی انڈسٹری ہے کہ اس میں اعتماد اور فریڈم کی زیادہ ضرورت ہے, اور لاس کا کوئی پہلو نہیں ہے, اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. لاس کا کوئی پہلو انڈسٹری میں بھی ہے, لیکن یہ تو انڈسٹری آپ کے یہاں سے اگر شپ جو ہے وہ امریکہ میں ہے تو 10-12 ہزار میل دور انڈسٹری لگی ہوئی ہے, تو اس پہ آپ کو ڈیسیجنز بہت زیادہ. یہ ایک خاص بات ہے نا کہ جیسے آپ یہاں کراچی میں فیکٹری لگاتے ہیں تو کراچی میں ہی ہے وہ, آپ اس طرح سے آف شور اس کو بزنس آپریٹ ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کشتی فیکٹری تو پورے دنیا میں گھومتی پھر رہی ہے, آپ اس کو مختلف طریقے سے اونرشپ آپ کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیج جو تھی وہ اس میں, اب آپ جتنا میرین اکیڈمی سے بچے نکل رہے ہیں, اکیڈمی تو چل رہی نا, یہ کہاں جائیں گے؟ فورن شپ پہ جا نہیں سکتے بیکاز آپ کے اس کو کوئی مانتا نہیں ہے. فورن سے جو لڑکے نکلتے ہیں ان کو جاب مل جاتی ہے, جیسے ہمارے یہاں لڑکے نکل رہے ہیں گلاسگو سے نکلتے ہیں ان کو جاب مل جاتی ہے. جہاں تک اچھا شپنگ کا جہاں تک تعلق ہے, جب مجھ سے یہ کہا, میں نے کہا شپنگ بڑھ نہیں سکتی. میں کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ آپ PNSC کو 50 جہاز دے دیجیے, پیسے نہیں ہیں بارو کیجیے, کیونکہ شپنگ ایسی انڈسٹری ہے جس میں کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے. آج جہاز خریدیں, کل آپ بیچیں تو 70% تو آپ کو اس کا اسکریپ ویلو مل جائے, 30% کا ایکسپوجر ہے. ایک فریٹ اٹھا لیا. اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انڈسٹری, دیکھیے آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہیں, 2 چیز ہیں کہ اگر آپ فرض کر لیجیے مال پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کی کھپت کہاں ہوگی. تو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کھپت کا ہے. تو آپ کے کھپت کا یہ, اگر آپ کے پاس جہاز ہیں تو 98% جو کارگو دوسرے جہاز لے کے آ رہے ہیں وہ تو آپ کا رائٹ ہے. آپ اپنا وہ شیئر ہی نہیں اٹھاتے ہیں جو کہ بائی انٹرنیشنل کنونشنز اینڈ آل ایگریمنٹس یو ہیو دیٹ کارگو, سو یو ہیو دیٹ. یہ ہوتا ہے نا فرسٹ ریفیوزل رائٹ, جی وہ PNSC کے پاس ہے. نہیں, فرسٹ ریفیوجل رائٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ انجسٹس ہے. سب سے زیادہ انجسٹس ہے. فرسٹ ریفیوجل آف رائٹ کیوں ہوگا بھائی؟ آج اوپن کمپٹیشن ہے, آپ یہی تو وجہ ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی رہنے دیں, گورنمنٹ کا دل کرتا ہے 10 کمپنیاں بنائیں. کیپ یور پرائیویٹ سیکٹر ان کمپٹیشن ود گورنمنٹ سیکٹر. اگر آپ یہ کریں گے تو زندہ رہے گورنمنٹ. میں تو پرسنلی بہت خوش ہوں کہ دونوں سیکٹرز کو ہونا چاہیے تاکہ کمپٹیشن بڑھ جائے. کمپٹیشن ہو. اگر پرائیویٹ 10 کمپنی جیسے پہلے تھیں یا 12 تھیں, ان میں تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن اچھا بٹ ناٹ ود فرسٹ ریفیوجل آف رائٹ. وہ کو اسپیشل مونوپولائزیشن نہیں صاحب, یہ تو بڑی گڑبڑ ہے. پھر آپ جو جس کارگو میں زیادہ منافع ہو رہا ہے وہ فرسٹ ریفیوجل میں آپ لے لیں گے. گورنمنٹ کا کارگو جو کہ مان لیجیے آرمس ایمونیشن ہے, اس کا فریٹ بہت زیادہ ہے, وہ صاحب سیکورٹی کے نام پہ آپ, اگر میرا جہاز ہے, میں پاکستانی ہوں, اگر میں سیکورٹی سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہوں تو سزا دینا چاہیے, لیکن میرا وہ رائٹ نہیں لینا چاہیے جو میرا رائٹ ہے. صاحب یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں شپنگ انڈسٹری ان پاکستان پہ, اور بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے. 2 ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں. اب تک جو باتیں نکلی ہیں وہ بہت ڈپریسنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں شپنگ انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے. تمام نیشنلائزیشن کے بعد ہماری شپنگ انڈسٹری بالکل تباہ ہو گئی, اور اس تمام کوششوں کے باوجود اٹھ نہیں پائی. لوگوں نے یہاں سے فرار کا راستہ اختیار کیا اور مختلف ملکوں میں جا کے مختلف ناموں سے کمپنیوں سے اپنے شپس کو رجسٹر کر لیا.
پاکستانیوں کے پاس شپس تو ہیں لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہیں. اس وجہ سے پاکستانیوں کو اس پہ جاب نہیں مل سکتی, اس طرح سے ان کا کیریئر آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کہ کمال صاحب کا ہے, لیکن اس ٹریننگ کے بیسس پہ ان جوانوں کو کوئی جاب نہیں مل سکتی کیونکہ ان کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے 2 سال 3 سال کا جو صرف اپنے ملک کے جہاز پہ مل سکتا ہے. اب آئیے ہم خالد صاحب کے پاس جاتے ہیں اور خالد صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خالد صاحب پہلے تو تھوڑی سی آپ ہسٹری بتائیں ہماری. واز دس سچویشن سیم فرام دا بگننگ اور وی ہیڈ بیٹر ٹائم ایز ویل؟ نہیں, دیکھیے شپنگ انڈسٹری پاکستان میں, شپنگ انڈسٹری نے پاکستان میں اور دنیا کے نقشے میں بڑا خوبصورت مقام حاصل کیا ہوا تھا, بہت خوبصورت, ویری ویری برائٹ اسٹار. اور اس کی اہمیت شپنگ کی جو ہے, آپ اگر ہم کہیں کہ قائد اعظم کا ویژن تھا جو ملک کے سلسلے میں تھا, تو ان کا اس سے پہلے جب کہ پاکستان بنا ہے شپنگ اور ایئر دونوں کا, اور بھی چیزوں کا, لیکن اگر ہم ٹرانسپورٹ کے ریفرنس سے کہیں تو یہ دونوں انڈسٹری پری پارٹیشن ہی انہوں نے اس کی خواہش کی اور چاہا کہ جب پاکستان بنے دنیا کے نقشے پہ تو شپنگ جو ہے وہ ہونا چاہیے ہمارے پاس, پاکستانی جھنڈا جہاز پہ ہونا چاہیے. اور دونوں کی امپورٹنس یوں اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا ایک حصہ یہاں تھا اور ایک حصہ ایسٹ پاکستان وہاں تھا, تو ایک کامن آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دونوں کی امپورٹنس کیا تھی. اس لیے شپنگ کے ریفرنس سے اگر میں بات کروں, قائد اعظم صاحب نے جو ہے وہاں کے بزنس مین, ایک پارسی تھے کاوسجی فیملی کا اور ایک حبیب بینک والے گروپ کے تھے, ان میں سے ایک کی جو شپنگ کا جو کام تھا حبیب بینک والوں کا وہ آلریڈی بامبے میں وہ تھا. تو ان دونوں کو بلا کے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنے تو پاکستانی جہاز کے اوپر فلیگ پاکستان کا لہرا رہا ہو. انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور اس کے بعد دونوں لندن گئے اور انہوں نے ارینجمنٹ کیے اور گریس کے تھرو ان کا جو پہلے سے بزنس کانٹیکٹ تھا اس نے ان کو پہلے ایک جہاز دیا, پھر ایک 2 مہینے دوسرا جہاز دیا, بیئر بوٹ چارٹر پہ دیا اور بہت سستے ریٹ پہ دے آلسو ہیلپ آؤٹ پاکستان. اور پھر 2 جہاز جو ہیں وہ پاکستان کے آلریڈی 14 اگست 47 کو تھے سمندر پہ. اس کے بعد میں جو ترقی اتنی ہوئی اور اتنے شپ اونر اتنے ایفیشینٹ تھے کہ یہ تو شپ اوننگ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جیسے کیپٹن کمال محمودی کہہ رہے ہیں کہ شپنگ تو ایک حصہ ہے, لیکن مور دین 50% کارگو جو ہے وہ جو ہے چارٹرڈ شپ ہوتے ہیں, اونرز بھی ہیں اس کے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن چارٹرنگ پروسیس کے تھرو وہ کارگو کیری کیا جاتا ہے. تو یہ جو شپ اونر تھے وہ اپنے تو کہنے کو 10 جہاز چلا رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے 200-300 جہاز چارٹر پہ تھے, جس میں کہ جس کمپنی کے میں اور کیپٹن کمال محمودی ہیں, اس کمپنی میں جو وہ تھے ہمارے اونرز, ان کے جہاز 200-300 جہاز چارٹرنگ میں تھے اس وقت. اور بینک لائن اور سٹی لائن جو کہ کیجو ٹریڈ پہ تھی افریقہ پہ, کمپٹیشن کیا ان سے اور کمپیٹیٹیولی ان کو وہاں سے ہٹایا. اچھا, ہٹا دیا, وہ بھاگ لیے وہاں سے, دے کوڈ ناٹ کمپیٹ, دونوں بھاگ لیے. تو یہ تھا. اور اس طرح جو ہے شپنگ ہماری بڑی زبردست پروگریسو رہی ہے. 62-63 میں جو ہے انڈر آرڈیننس NSC نیشنل شپنگ کارپوریشن ایگزسٹنس میں آ گئی. یہ بھی کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا چونکہ جو شپ اونرز تھے وہ اتنے محنتی اور کمپیٹیٹیو ایفیشینٹ تھے اور ڈیڈیکیٹڈ تھے, اور اسٹاف کی بھی وہی حالت تھی. تو کوئی ایسا بڑا سیٹ بیک نہیں ہوا. حالانکہ فرسٹ ریفیوجل آف رائٹ جیسے ہی نیشنل شپنگ کارپوریشن ویسے مل گئی تھی اور ان کو ہر فیسلٹی ملی ہوئی تھی جہاز بلڈ کرنے کی اور سب کی, جو کہ ان کو اپنی ریسورسز سے کرنا تھا. اس کے باوجود ان کا پروفٹ زیادہ ہوتا تھا بردست PNSC کے. چارٹرنگ میں بھی, چارٹرنگ میں پاکستان شپنگ لائن بنی تھی, وہ ہر شپ اونر نے جہاز دیا تھا, اس کو UK کانٹیننٹ رن پہ ڈالا اور سارے انڈین پورٹس جاتے تھے. یہ ہوتے ہوتے مطلب یہ ہوا کہ 70-71 میں پاکستان کے جہاز, یہ دیکھیے ہم کہاں, یہ چارٹ ہے جو کیپٹن خلیل کے کتاب سے نکالی گئی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی بلڈنگ کا نقشہ ہے. ایکچولی یہ بلڈنگ نہیں ہے, یہ وہ رائز اینڈ فال آف شپنگ انڈسٹری آف پاکستان ہے.
کہ کس طرح سے 47 سے لے کے آئی تھنک 74 تک ہم لوگ بڑھتے رہے اور میکسیمم کہاں تک پہنچے خالد صاحب ہم لوگ؟ میکسیمم یو آر ہیونگ 73 ships. 73 شپس آ گئے تھے ہمارے پاس 74 تک. اس کے بعد نیشنلائزیشن ہوئی, جیسا کہ آپ نے درد بھری کہانیاں سنی کہ بیسکلی شپ اونرز کو کہا گیا کہ جی کل سے آپ اس بلڈنگ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے, یو آر آؤٹ اینڈ گو اینڈ ڈائی واٹ ایور یو ڈو. تو اس کے اتنے زیادہ جو ناانصافی ہوئی اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب اگلے 50 سال تک اور بھگتیں گے. اور خدا نہ خواستہ کبھی انڈیا سے جنگ ہو گئی یا امریکہ سے جو ٹینشن ابھی چل رہا ہے تو یہ ملک بالکل ہی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے رہ جائے گا. اور چیزوں سے تو ہم شاید نہ ہارے, طاقت ہمت ہمارے اندر بہت ہے, ایٹم بم بھی ہمارے پاس ہے, لیکن صرف سپلائی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جنگ ہار جائیں گے. پھر صاحب بہت شکریہ. یہ جو 74 کے بعد ہوا, کمال صاحب آپ اس زمانے میں کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے 74 میں؟ 74 میں میں دبئی شفٹ ہو گیا تھا. یہاں سے پہلے ایم ڈی رہا, پھر وہاں جا کے میں کو چیئرمین ہو گیا. دین آئی واز کنٹرولنگ آلموسٹ 98 آفیسز آف دا ورلڈ پورا. اور دبئی ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ ٹائمنگ کے حساب سے وہ ایسا تھا کہ مارننگ سے ایوننگ تک پوری دنیا کو کور کر لیتے تھے. صبح سے 12 بجے تک آپ کو فارس کور ہو جاتا تھا, 12 سے 5 تک یورپ کور ہوتا تھا, 5 سے رات میں 8 بجے تک آپ کو ساؤتھ انڈیا, ساؤتھ امریکہ اور وہ سب کا ہوتا. تو کوئی دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ, تو اس لیے وہ چوز ہم نے دبئی کیا تھا. لیکن واٹ ہیپن ٹو یور شپس ان پاکستان؟ گوکل گروپ کا جو گوکل گروپ جہاز پاکستان میں کوئی نہیں تھے ہی نہیں آپ؟ نہیں. اچھا نہیں, میں آپ کو بتاؤں جو گوکل شپنگ ہے اس نے بہت خدمت کی ہے پاکستان کی. وہ تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے جہاز نہیں تھے چونکہ اوریجن پاکستانی یا مسلمانوں کو تو انہوں نے بہت خدمت کی ہے, لیکن بیسیکلی اٹ واز ناٹ اے پاکستانی فلیگ. اچھا اچھا اچھا, یہ آف شور ہاں, لیکن اٹ واز 99% بیس آن دا پاکستان سپلائی. ہمارا جتنا بھی کرو ہوتا تھا کرو ہمیشہ پاکستانی آفسرز اینڈ کرو. آج آپ دیکھیے میں ایز اے انڈیویجول, ایز اے جنرل پرسن, مجھے تو صرف اس بات کا کنسرن ہے, یہ سیکورٹی ایشو اور وہ تو اپنی جگہ, اس کے علاوہ کہ جس ملک میں 10 کروڑ جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو 8,000 10,000 20,000 کی نوکری کے لیے پاگل ہوتے پھر رہے ہیں, ادھر سے ادھر دھکے کھا رہے ہیں, اس ملک میں اگر یہ شپنگ انڈسٹری بڑھتی ہے, آج 10 کے بجائے ہمارے پاس سپوز 1,000 کشتیاں ہوتی یا 500 کشتی ہوتی, تو آپ جیسے جوان لوگ, آپ لوگ بھی بہادر تھے کہ آپ لوگ نکلے, ٹرین ہوئے, اپنے کشتی میں بیٹھ گئے, once you trained yourself you became international commodity. نہیں, جہاں تک اس کا سوال ہے, میں خیال سمجھتا ہے گوکل شپنگ نے جتنی خدمت اس پاکستان کی ہے, بیکاز کیڈٹ سے لے کر کے اور کپتان تک, آج پاکستان مرچنٹ نیوی میں آپ کو جتنے بھی 90% جو اسٹاف ملے گا وہ ہمارا ایکس گوکل ہے, چاہے وہ پائلٹیج میں ہو, چاہے وہ شور جاب میں, چاہے وہاں پہ ہو. ہم نے اتنا اور پروموٹ کیا, غریب بچوں کو پروموٹ کیا, لوگوں کو سامنے لے کر کے آئے. آج وہ کپتان سیل کر رہے ہیں, چویاں سیل. ہم نے ٹریننگ شپ 3 ٹریننگ شپ لی خاص طور سے, اس پر ہم کیڈٹ بجائے کیڈٹ ٹرین کرتے تھے اور ان کو ہم کھپت بھی کرتے تھے اپنے یہاں. یہ نہیں تھا کہ اچھا اب جو آپ کے یہاں سے ٹرین ہو کے لوگ نکل رہے ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو صرف پاکستانی ٹریننگ, گلاسگو نہ جائیں اگر. نہیں, پاکستان میں ٹریننگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں کیونکہ شپ ہی نہیں ہے. جی ہاں, وہ بیٹھیں گے. اچھا, یہ ضروری ہے کہ ٹریننگ کے بعد, آپ کی ٹریننگ کے بعد, تو وہ تو تھیوریٹیکل ہو گئی, سیمولیشن وغیرہ کے ذریعے آپ جتنا بھی کرتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ کم سے کم 2 سال وہ بچہ جا کے ایکچوئل شپ پہ کام کرے؟ نہیں, ایسا ہے کہ رولز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اکیڈمی کے لیے ڈیفرنٹ ہے, ہمارے فورن کے لیے ڈیفرنٹ ہے. ہمارے یہاں جو لڑکا ہے جو انجینئرنگ میں جاتا ہے اس کو صرف 6 مہینے سی ٹائم کرنا ہے, اکیڈمی میں 18 مہینے کرنا پڑتا ہے یا 2 سال کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں 2.5 سال میں, یعنی 2 سال پاس کرنے کے بعد وہ جہاز پہ چلا جائے, 6 مہینے کرے, دین ہی کین اپیئر فار ہز 4th انجینئر ایگزامینیشن. اچھا, ویل دیٹ اکیڈمی میں یہ ہے کہ 5 سال کے بعد اپیئر ہونا ہو سکتا ہے وہ. دوسری چیز یہ ہے اکیڈمی میں کہ جو 5 سال بعد اپیئر ہوگا تو اس کو ریٹرن اور وائبا دونوں دینا پڑے گا. ہمارا یو کے میں ایگزمپٹڈ ہے کہ اونلی ہی ہیز ٹو گیو دا وائبا. سو لک ایٹ دا ڈفرنس. پلس یہ ہے کہ جب وہ فورن سے ٹکٹ لیتا ہے, پاس ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ یو ول پریفر ٹو, بیکاز ہی کین گو اینی ویئر. تو اس کی ایک وقت بھی ہے, اور 1 سال اور کے لیے تو بی کر لیتا ہے وہ وہیں سے یو کے سے, یا ڈائیورسیفائی کر لیا اپنے آپ کو. 18 منتھس ہے کیڈٹ کے لیے کہ 18 منتھس کر لے. تو یہ ہمارا یہ ایڈوانٹیج ہے اس میں. خالد صاحب, جاب کریشن پوائنٹ آف ویو سے, اب آپ ہم لوگ یہ سب چیزیں تو ڈسکس, اب یہ بچوں کو کیسے ہم کشتیوں پہ بٹھائیں, کیسے یہ $15,000 $20,000 کی جاب پہ بٹھائیں. آپ لوگ جب جوان تھے, آپ لوگوں کو بھی اللہ میں نے ایک موقع دیا, اس زمانے میں شپس تھے, آپ کے بخش میں آپ کو بخش والے اگر نہ بٹھاتا,
تو آج آپ اس پوزیشن میں نہ ہوتے بالکل جو آج صحیح، یا صحیح، کمال صاحب ہیں، تو ان کا بہت بڑا شکریہ کہ بہت انہوں نے آپ جیسے لوگ اب جو آپ ہی کی اس زمانے کے پوزیشن کے آج کے بچے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کیسے وہ ہاؤ کین دے کیچ دیز جابس اینڈ ہاؤ کین وی گیٹ دس بزنس. جیسا کمال محمودی کہہ رہے ہیں کہ جو پریزنٹ سینیریو ہے اس میں ڈیفینیٹلی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہو وہ ایسی ٹریننگ ہو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس سرٹیفکیٹ کو مانا جائے. یہ بہت ضروری ہے جو کہ ایم انٹرنیشنل کر رہی ہے. تو اس قسم کے اگر اور بھی انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہے کوئی کھول لے یا اگر کھپت ہے اس کی آپ سے. نہیں کھپت بالکل ہے. دیکھیے سی سروس جو ہے کہتے ہیں نا کہ انسان خشکی کا جانور ہے. تو کتنے بھی سیلر ہوں ہم لوگوں نے کیوں سی چھوڑا, یعنی اکثر بیشتر انگریز یا تو خشکی کے جانور ہونے ناطے اس میں ہمیشہ ڈیمانڈ رہی. اور جو ایک جگہ جائے گا جیسے آپ نے گئے آپ نے کما لیا اس کا آپ نے کہا یار کسی طرح زمین میں بیٹھ جاؤ, فیملی کو چھوڑ کے نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے نئے لوگوں کی کھپت رہے گی ہمیشہ. نئے لوگوں کی ہمیشہ خلیل کھپت صاحب رہے گی. زندگی بھر یہ کام نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے. 5 سال 10 سال 20 سال کریں گے, اس کے بعد کہیں گے کہ کوئی اور آ جائے. بالکل. دیکھیے شپنگ جو ہے اس میں جو جابس ہیں تو پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسرے یہ ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر کوئی شپ اونر جہاز امریکہ میں ہے اور وہ چاہتا بھی ہے کمال محمودی کو یا مجھے کہ جی ان کو ایز کیپٹن بھیج دیں, تو ان کے امیگریشن لاز اور وہ فلانے اتنے وہ کر دیے ہیں کہ وہ جو شپ اونرز ہیں وہ ان پرابلمز کی وجہ سے بھی پاکستانی کو اوائڈ کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے شپس ہونے چاہیے, ہمارے اپنے شپس ہونا چاہیے اور اس کو بھی دور کریں. اس لیے کہ بھئی آپ نے تو $3,000 گئے یا جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ تو آدھی ہی آپ نے تنخواہ بتائی ہے کیپٹن اور چیف انجینئر کی. آج کل تو 15,000 20,000 سے زیادہ 14,000 15,000 انجینئرز کی مور اور لیس یہی ہے. بتائیے اتنی لوکریٹو جابس ہم لوگ نہیں پکڑ پا رہے ہیں. آپ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ٹھیک ہے شپس تو خریدیں لیکن اس پہ غور کرنے کو آپ سوچیں کہ اس کا کیا, اگر آپ وہی بات ہے کہ یہ صحیح طریقے سے سوچیں گے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں, آپ بھاگ دوڑ کریں, IMO میں جائیں, جو ممالک آپ کے اوپر یہ رکھا ہے اس کو کریں. ایسی میننگ ایجنسیز جو یہاں کام کر رہی ہیں جو کہ باہر کرو کو بھیجتی ہیں وہ بھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. ناظرین, شپنگ انڈسٹری اور پاکستان پہ آپ نے یہ ڈسکشن سنی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈسکشن سے یہ نکل کے آیا ہے کہ ہم ایک بہت ہی سیریس سیکورٹی سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں کہ 98% ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ فارن شپس پہ ہو رہا ہے. اگر کل کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو ہمارا ملک آئسولیٹ ہو جائے گا. دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ جب تک پرائیویٹ سیکٹر 74 تک ایکٹیو تھا یہ انڈسٹری بہت گرو کر رہی تھی, بہت لوگوں کو جاب ملی, جن میں یہ 2 ایکسپرٹس جو ہمارے ساتھ شامل ہیں گئے باہر کما کے لائے. ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی لوکریٹو جابس ہیں, $15,000 $20,000 ملتے ہیں انجینئرز وغیرہ کو, اور اس جاب کو پکڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے شپس ہونے چاہیے. پاکستان کی گورنمنٹ کو تمام اقدامات کرنے چاہیے جس کے تحت وہی دور واپس آ جائے جو 74 سے پہلے تھا, تاکہ یہاں 10 نہیں 100 200 400 500 شپس ہوں جہاں ہمارا ایک تو امپورٹ ایکسپورٹ اس پہ کور ہو, ساتھ ساتھ ہمارے بچے ٹرینڈ ہوں, اپنے شپ پہ کام کرنے کے بعد دنیا بھر کے اور جگہ کام کر کے پیسے کما کر ملک کے لیے لے کر آئیں. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.